सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं अज़मत अवान। नाज़रीन, एक और इंतहाई इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ये ख़ासकर ऐसे अफराद के लिए है जो जिगर की मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिन्हें हेपेटाइटिस बी और सी है, फैटी लीवर की बीमारियों में मुब्तला हैं और किसी के मैदे के अंदर सूजन है या गैस का मसला है, उनके लिए वीडियो इंतहाई अहम है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। इन तमाम टॉपिक पर आज मेरे साथ बात करने के लिए ना सिर्फ शहर लाहौर बल्कि पाकिस्तान के मशहूर मैदा और जिगर के प्रोफेसर गयासुन नबी तैयब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती जो वक्त है सिटी न्यूज़ नेटवर्क को दिया। सर सबसे पहले तो मुझे हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के ऊपर, और हेपेटाइटिस बी और सी सबसे ख़तरनाक बीमारी है। अब तक कहा यह जाता है कि इसकी मुकम्मल कोई इलाज नहीं है, यानी सारी ज़िंदगी आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। इस पर कितनी हकीकत है? अवान साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप सिटी न्यूज़ नेटवर्क के तवज्जो से यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हेपेटाइटिस क्लिनिक्स काफ़ी महीने बंद रहे। हेपेटाइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद क्लिनिक्स में आनी कम हो गई क्योंकि हमने अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो डाइवर्ट कर दी डिफरेंट साइट पे। तो अब इस मौके पे जबकि हेपेटाइटिस बी और सी आपको मालूम है कि पाकिस्तान में उसकी शरह बहुत ज़्यादा है। अगर मैं हेपेटाइटिस बी की शरह देखूँ तो वो है तकरीबन 2.3% और सी की जो शरह है वो 8.9% और कुछ अदाद शुमार के हिसाब से 11% के लगभग चल रही है। तो हेपेटाइटिस सी की शरह अगर मैं देखूँ पूरे पाकिस्तान की अगर आबादी में देखूँ कोई 24 करोड़ है, तो इस वक्त 1 करोड़ 22 से 25 लाख लोग हैं जिनको हेपेटाइटिस सी है। उसके साथ साथ ये याद रखें कि एक नई बीमारी सामने आती जा रही, वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ लीडिंग टू नॉन अल्कोहलिक स्टेट हेपेटाइटिस। और ये याद रखें कि हेपेटाइटिस बी और सी प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, ऐसी डिजीज़ हैं कि जिसको हम रोक सकते हैं। लोगों में अवेयरनेस चाहिए। अच्छा, लोगों में अवेयरनेस तो दूर की बात है। तो अब एक साइड पे ये कि अवेलेबिलिटी ऑफ टूल, यहाँ तो ये ना कि टूल अवेलेबल ना हो। अगर मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूँ तो हेपेटाइटिस क्लिनिक जो इस वक्त मौजूद है वहाँ पे वैक्सीन फ्रीली अवेलेबल है। अगर वैक्सीन अवेलेबल है तो लोगों में सिर्फ आ गई चाहिए कि हाँ भाई जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो तमाम आएँ और जैसे ही कोई इस प्रोफेशन में एंटर हो जो कि हाई रिस्क प्रोफेशन गिना जाता है तो स्ट्रेट वे अपने आप को वैक्सीनेट करवाएँ। और इसमें बाकायदा एक ड्राइव चाहिए। और इसमें ये नहीं कि आ गई कि कोई एफर्ट में कमी है। हर साल 28 जुलाई को जो कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है उसमें बाकायदा इस चीज़ को फोकस करके अवेयरनेस ये आती है कि ये अवामल है जिनके साथ हेपेटाइटिस बी सी फैलता है और इनसे बचने के लिए हमें ये तरीका इस्तेमाल करें। अब जैसे बी है, अब बी के मामले में ये चीज़ याद रखें कि जो पाकिस्तान में सबसे कॉमन उसके फैलाव की वजह वो वर्टिकल, यानी माँ से नौज़ायदा बच्चे को। तो हमें जो मैक्सिमम फोकस है वो करना है प्रेग्नेंट फीमेल्स में। अब प्रेग्नेंट फीमेल्स में तकरीबन हर टीचिंग अस्पताल में जब वो डिलीवरी के टाइम आते हैं तो हेपेटाइटिस बी का टेस्ट लाजमी होता है। तो जिनको हेपेटाइटिस बी हो उनके फॉलोअप में बच्चे को जो उसकी रिक्वायर्ड ड्रग्स है वो दी जाती है। अब सिंपली उसमें करने की चीज़ ये है कि उसके स्प्रेड करके उनकी फैमिली को मुकम्मल स्क्रीन किया जाए, उनको वैक्सीनेट किया जाए। सी के मुतालिक इसी तरह ये कि ये पानी के साथ फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये खून आलूदा चीज़ों के साथ फैलती है, क्लोज कॉन्टेक्ट के साथ फैलती है। और आपकी अगर इफेक्टिव ब्लड स्क्रीनिंग होगी, अगर आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं प्रॉपर्ली स्टरलाइज्ड होंगे या जहाँ पे डिस्पोजेबल यूज़ हो सकते हैं वहाँ पे डिस्पोजेबल यूज़ होंगे, तो इसमें कोई वजह नहीं कि हेपेटाइटिस सी के जो फैलने की चेन है उसको हम कंट्रोल ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट किया कि हेपेटाइटिस इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और जिस तरह आपने सर्वे का बताया, इसमें सर कहीं ना कहीं हम हुकूमत की नेगलिजेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने अगर अवेयरनेस की बात की जाए तो जिस तरह हमने कोरोना की अवेयरनेस की है और उस हद तक हेपेटाइटिस को तवज्जो नहीं दी जा रही जितनी ये बीमारी तेज़ी से फैल रही है। आम अल्फाज में बताएगा, यानी जिगर की सोजिश को हेपेटाइटिस बी और सी कहते हैं। ये हेपेटाइटिस बीमारी है क्या और कितनी ख़तरनाक है अगर बर वक्त तशखीस ना हो, और आप क्या मैसेज पहले तौर पर देंगे कि अगर ये चीज़ें हैं और फौरी तौर पर हमें क्या एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है, हम इसको हेपेटाइटिस को कम कर सकें, हम अपना क्या रोल अदा कर सकते हैं? अवान साहब, आपने एक बहुत अहम पॉइंट उठाया कि जी गवर्नमेंट की नेगलिजेंस है। तो समय यहाँ पे वाज़ेह करता हूँ कि ये नेगलिजेंस गवर्नमेंट की या ये फ़र्ज़ खाली गवर्नमेंट का नहीं है, ये हम सब का फ़र्ज़ है। और इसकी आपने बहुत अच्छी मिसाल दी कि कोविड-19 में हमने पैगाम दिए। इसी तरह अब इन दिनों में ब्रेस्ट कैंसर के मुतल्लिक पैगाम चल रहे हैं।
ایگزیکٹلی یہی ہمیں میڈیا کمپین چلانے کی ضرورت ہے. ٹیلی فون کے راستے, میڈیا کے راستے, پرنٹ میڈیا کے راستے, الیکٹرانک میڈیا کے راستے ہم سب کو یہ آگاہی دیں کہ ہیپیٹائٹس سی پھیلتا ہے گندے خون اور آلودہ انسٹرومنٹ سے, بلا وجہ کے انجیکشن سے, بلا وجہ کی ڈرپوں کے ساتھ. ہیلتھ کیئر کمیشنز کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو ہمیں اسپتال میں امپلیمنٹ کرنے کی انٹرو لیٹرل اسپرٹ میں ضرورت ہے. بلا وجہ ٹیکوں سے بچنا. اب علامات ایسی چیز ہے کہ اب علامات ہیپیٹائٹس بی اور سی کی علامات موسٹ آف ٹائم غیر مبہم ہیں. بہت کم کیسز میں ہوتا ہے کہ آنکھیں پیلی ہوں یا جگر کے ٹیسٹ گراس طریقے سے اوپر جائیں. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہلکا پھلکا پیٹ میں دکھن, دائیں پسلی کے نیچے درد, بدہضمی کی کیفیت, اور جب ٹیسٹ کرواتے تو ایس ٹی پی ٹی, ایس ٹی او ٹی یا اے ایل ٹی, ایس ٹی معمولی سے اوپر جاتے ہیں. بہت کم ہوتا ہے کہ بلیروبن بھی اوپر جاتا ہے. اور سی کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 100 میں سے 85 لوگ دائمی یرقان میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. بی میں یہ ہے کہ اگر جوانی میں بی ہو اور بلیروبن اوپر چل جائے, آنکھیں پیلی ہو جائیں, جرسنگ کے ٹیسٹ لے لی اب نارمل ہو جائیں, تو 95% لوگ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن یہی بی کا مرض اگر بچوں میں ہو, خاص نوزائیدہ بچوں میں, تو وہاں پہ 95% بچے دائمی ہیپیٹائٹس میں, دائمی یرقان میں مبتلا ہوتے ہیں. تو جو بی کے معاملے میں فوکس ہے وہ چھوٹے بچے ہیں. سی کے معاملے میں تمام پاپولیشن. اور سی کے معاملے میں یہ ایک چیز میں بتاتا ہوں کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں بیلی, کہ جو میکسیمم حجم آتا ہے مریضوں کا, وہ ہے بھی 20 سے 45 سال کی عمر میں. اور 20 سے 45 سال کی عمر میں ان کو انفیکشنز ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو ٹائم گزرتا ہے وہ دائمی یرقان بن کے کوئی 30 سے 35 سال میں جگر کے سکڑنے کا عمل, پیٹ میں پانی, خون کی الٹی, جگر پہ کینسر کا باعث بنتی ہے. تو ایک سلو لمبا پروسیس. اب اچھی بات یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس سی کی ادویات بہت آسانی سے میسر ہیں, سستی ہیں, اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس قطعی طور پہ نہیں ہیں. ابتدائی اسٹیج پہ 3 مہینے کا علاج, اگر ابتدائی اسٹیج نہیں ہے, تھوڑا سا لیٹ ہے, تو 6 مہینے کا علاج. 95% لوگ, یعنی 100 اگر لوگ علاج لیں تو ان میں سے 95 ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہیپیٹائٹس بی کے جو مریض ہیں جن کو دائمی بیماری ہو جاتی ہے اور ساری زندگی میں دوائیاں لینی ہیں, وہ کیا کرتے ہیں 3-4 سال کے بعد وہ دوائیاں ریگولر ٹائم سے کھاتے ہیں, اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں اب وہ بالکل ٹھیک ہو کے وہ دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں. کیا ان کو دوائیاں چھوڑنی چاہیے کہ یہ دوائیاں جس طرح آپ نے بتایا کہ ساری زندگی کھانی ہے, اور کوئی امکان یا ہوتے ہیں کہ یہ بیماری خود بخود ہی 4-5 سال دوائیاں کھانے پر ٹھیک ہو جائے؟ دیکھیے, جب تک تو ایک جو ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہیپیٹائٹس بی سرفیس انجن پازیٹیو ہے, تب تک تو ایڈوائزبل یہ ہے کہ آپ دوائی متواتر کھاتے جائیں, دوائی بند کر کے نہ دیکھیں. ہاں, چند ایک کیسز میں ہم دوائی بند کرنے کا چانس لے سکتے ہیں, لیکن اس وقت ہے کہ اگر 3 سے 4 سال ہم متواتر بیہیویئر دیکھیں گے, جی جرسنگ کے ٹیسٹ نیگیٹو ہیں, تو کیئرفل انڈر سرویلنس ہم دوائی بند کر کے دیکھتے ہیں. ہیپیٹائٹس پہ بہت ہی واضح جامعہ گفتگو کی, بتایا, لوگوں کو اویئرنیس بھی دے دی. اور جگر کے بارے میں صرف ہم بات کریں گے. بنیادی وجہ جگر کے مسائل میں یا بیماریوں کی ہیپیٹائٹس کی ہے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی بیماریاں ہیں جو جگر کی بیماری کا سبب بنتے ہیں؟ کیا کیا علامات ہیں یا کیا کون سی وجہ ہیں جس کی وجہ سے جگر کی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں؟ عوان صاحب, ہمیشہ ٹریڈیشنلی آپ نے سنا ہوگا کہ جسم کا جو باس ہے وہ دل ہے, لیکن میڈیکلی میں آپ کو بتا دوں کہ جسم کا جو باس ہے وہ جگر ہے. جگر کے اوپر جتنے بھی شاعری ہوئی, جتنے بھی افسانے ہوئے, یوں ہی نہیں بنے. اور حقیقتاً یہ ہے کہ اگر میں دل کی بیماری کی بات کروں تو اس کا سٹارٹ جو ہے وہ جگر سے ہی ہوتا ہے. جگر جسم کا جو سب سے امپورٹنٹ میٹابولکلی ایکٹیو آرگن ہے. تقریباً کوئی اس کا ویٹ ہوتا ہے 2 kg کے لگ بھگ. تو جگر کے جو مسائل ہیں اگر میں دیکھوں تو عام طور پہ موٹاپا, بی سی جس کے متعلق ابھی ہم نے بات کی ہے, اس کے علاوہ کچھ جینیٹیکلی بیماریاں ہوتی ہیں, یعنی موروثی طور پہ, خاندانی طور پہ آتی ہیں, جس میں بعض اوقات تانبا جم جاتا ہے جس کو ویلسن ڈیزیز کہتے ہیں, یا فولاد کا جم جانا جس کو ہیموکرومیٹوسس کہتے ہیں. اور کبھی کبھار جسم کی اپنی خون کی جو حدت ہے وہ جگر کے خلاف کام کرتی ہے جس کو آٹومیون ہیپیٹائٹس کہتے ہیں. تو یہ موٹی موٹی چند ایک جگر کی بیماری ہیں. اب ان کی علامات کیا ہے؟ علامات جیسے نزلے زکام کی علامات ہوتی ہے کہ ہلکا سا بخار, چھینکیں. اسی طرح جگر کی تکلیف میں ہلکی سی دائیں پسلی کے نیچے درد, کھانے پینے میں بدہضمی, کبھی لوز موشن آ گئے, شام کے ٹائم تھکن کا احساس,
اور بہت ہی چند ایک کیسز میں آنکھوں کا پیلا ہو جانا، اس طرح کے مسئلے مسائل بنتے ہیں، اور یہ نسبتاً کم زیادہ تر ہوتے ہیں، اور اتنی اس کی علامات غیر واضح ہوتی ہے کہ اس میں بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ کو شک ہے یا آپ کے گھر میں کسی کو جگر کا مرض ہے یا آپ کے بزرگوں میں کسی کو جگر کا مرض تھا، تو سال میں ایک دفعہ جگر کا ٹیسٹ کروا لینا بہتر ہے. جی ہاں. اچھا، اگلی بات یہ کہ جو ایپیڈیمک کے فارم میں اب آئے جا رہا ہے، ایپیڈیمک کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ نمبر میں ایک بیماری سامنے آ رہی، وہ ہے نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز، یعنی پیٹ پہ چربی، جگر پہ چربی. اس کا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جیسے ہی آپ 20-25 سال کراس کرتے ہیں، اگر فیملی میں ڈائبٹیز ہے، اگر فیملی میں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اگر چھوٹی عمر میں دل کا مسئلہ ہے، تو اہم چیز یہ ہے کہ اپنے پیٹ پہ چربی اکٹھے نہ ہونے دیں. آپ کی جو ویسٹ لائن ہے اور ویسٹ ہپ ریشو آپ کی 1:1 ہونی چاہیے، اور ویسٹ لائن آپ کی کبھی بھی ایک سٹینڈرڈ سے اوپر نہ جائے. ہم جو ایشین ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لوگ ہیں، ہمیں بی ایم آئی کے ایک چیز یاد رکھے. بی ایم آئی کے کانسیپٹ ہے باڈی میس انڈیکس. باڈی میس انڈیکس کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں فیٹ کی ریشو اور مسل کی ریشو، تو یہ کبھی بھی 23 سے اوپر نہیں جانا چاہیے. اگر 23 سے نیچے رہے گا، ڈائبٹیز سے بھی بچے رہیں گے، بلڈ پریشر سے بھی بچے رہیں گے، دل کے امراض سے بھی بچے رہیں گے، اور اسی طرح جگہ کے امراض سے بھی بچے رہیں گے. تو جب بھی بی ایم آئی 23 سے اوپر جائے گا، لیور پہ فیٹ آنی شروع ہو جائے گی. اور لیور فیٹ لمبے عرصے کے بعد اگر وہ لیور کی فیٹ کو ہم رہنے دیں تو ڈائبٹیز، شوگر، بلڈ پریشر، دل کے امراض کے علاوہ جگر پہ سختی کا باعث بنتی ہے، جس کو کہتے ہیں نان الکوہلک اسٹیٹوہیپیٹائٹس ہو. آخر میں بے شک وجہ بی ہو، سی ہو، نان الکوہلک اسٹیٹوہیپیٹائٹس ہو، ولسن ڈیزیز ہو، ہیموکرومیٹوسس ہو، جگر پہ جب سختی آ جائے تو سب کا بیہیویئر ایک ہی ہوتا ہے کہ پیٹ میں پانی، خون کی الٹی، دماغ معاف ہونے کی کیفیت، اور جگر پہ کینسر کا پھوڑا. یہ سب اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ پیچیدگیاں آتی ہیں، اور یہ پیچیدہ اسٹیج یہاں پہ آ کے سوائے اس کے کہ پیچیدگیوں کو ڈیل کرنا یا فائنل ریسیپی لیور ٹرانسپلانٹ، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہ جاتا. بر وقت اس نے تشخیص کی ہے اور اسٹیج 1 پہ ہی اس کو جگر کی بیماری کا پتہ چل گیا، اور اس کو اگر فیٹی لیور بھی آ گیا، وہ موٹاپے کا بھی شکار ہے. اگر بر وقت وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، اپنا علاج معالجہ شروع کرے اور موٹاپے سے بھی چھٹکارا حاصل کر لے، اپنی ویسٹ بھی کم کر لے، بی ایم آئی جو باڈی ماس انڈیکس ہے وہ پراپر طریقے سے کر لے اور ادویات بھی کھائے، تو کیا حتی امکانات ہیں کہ وہ صحت یا مکمل طور پر ہو جائے گا، یا اس کو ساری زندگی کے لیے جو پریکاشنری میجرمنٹس ہیں وہ لینا پڑیں گی؟ عوان صاحب، اس میں ایک چیز تو یاد رکھیے کہ یہاں پہ دوائی کا کام نہیں ہے، یہاں پہ ویٹ ریڈکشن کا کام ہے، یہاں پہ ورزش کا کام ہے، مینٹنس آف ہیلتھ کا کام ہے. اگر وہ اپنا بی ایم آئی 23 سے نیچے رکھتا ہے، پیٹ پہ چربی اکٹھے نہیں ہوتا، تو نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز یا نیش بھی وہ ریورٹ ہو جاتی ہے، فائبروسس بھی ریورٹ ہو جاتی ہے، تو مکمل طور پہ وہ صحت میں رہ سکتا ہے، اس میں قطعی طور پہ کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل. ہمارے ساتھ نہ صرف لاہور کے بلکہ پاکستان کے مشہور معدے اور جگر کے پروفیسر غیاث النبی طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں جو ہیپاٹائٹس کے اوپر میں ہمیں اویئرنیس دی، ہیپاٹائٹس بی اور سی کے بارے میں بتایا، بر وقت کس طرح ہم تشخیص کر سکتے ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جگر کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ جگر کی بیماریوں کی کیا وجہ بنتی ہیں، جگر کے لیے کس طرح کا ٹریٹمنٹ ہے، کیا اس کے لیے علاج ہے. فیٹی لیور پہ انہوں نے خاص کر بات کی. اس کے علاوہ انہوں نے معدے کے اوپر بات کی، اور ایک بنیادی چیز جو اس ساری ویڈیو میں سامنے ہے ان کی جانب سے بتایا کہ موٹاپا ایک بہت بری چیز ہے جس کی وجہ سے ساری بیماریاں جو ہیں یہ آ رہی ہیں. اس لیے شہریوں کی جو اپنی روزمرہ کی زندگی ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ایکسرسائز اپنانے کی ضرورت ہے، جو سادہ خوراک ہے ہمیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی اویئرنیس لوگوں کو بھی دینے کی ضرورت ہے کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ہے یہ خون کی بیماری ہے اور اس سے پھیلتی ہے، اس لیے بر وقت اس کی تشخیص بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ان کسی بھی بیماری میں کوئی بھی افراد مبتلا ہے تو بر وقت تشخیص کر کے اپنی ساری زندگی ہے وہ بچا سکتا ہے. اگر ابھی بھی آپ کے ذہنوں میں کوئی بھی سوالات ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں. ہم دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے ایک بار پھر ملیں گے اور آپ کے جو بھی سوالات ہیں ان کے جوابات دوبارہ پوچھیں گے ان سے. اور مجھے امید ہے کہ آج کی جو یہ ویڈیو آپ کو بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی. اگلی ویڈیو کے لیے اپنے میزبان عظمت امان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.